तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ, कलाम रहेगा कायम। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम मीका की किताब का मुताला कर रहे हैं। ये पुराने अहदनामे में छोटे अंबिया की लिखी गई किताबों में से एक है। हम मीका की किताब के तीसरे बाब पर पहुंच चुके हैं और आज हम पहली 4 आयात का मुताला करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खादमीन का खैर मकदम करना चाहूँगा। भाई एलिया ईसा और भाई उसामा आतिफ का, आप दोनों को खुशामदीद। जी, आप बहुत कैसे हैं? शुक्रिया। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई उसामा, हम तीसरे बाब पर पहुंच चुके हैं। हम मीका की नबूवत के दूसरे हिस्से का मुताला शुरू करेंगे। आप हमें इसके पहले हिस्से के मुतालिक बताइए कि ये किसके बारे में है और मरकज़ी ख्यालात क्या है। हमने सीखा कि मीका की नबूवत के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा देखें, पहले हिस्से के 2 अबवाब हैं, दूसरे हिस्से में 3 ता 5 अबवाब हैं और तीसरे हिस्से में 6 और 7वें बाब में। पहले हिस्से में पहले बाब की आयत में तारुफ मौजूद है, उसका मुसन्निफ और तहरीर का वक्त, ये किसके लिए लिखी। देखें, दूसरी आयत की शुरुआत में सुनो से हुई और दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा भी इसी तरह शुरू होता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि पहले बाब की 2 ता 7 आयात से, पहले बाब में जी उसमें हम ये पढ़ते हैं कि लोगों ने खुदा के खिलाफ गुनाह किया। फिर 8 बाब से बाब के आखिर तक हम नबी की गरियाजारी देखते हैं, क्योंकि लोगों के गुनाह के सबब से उनकी अदालत होने को थी। दूसरे बाब में पहली 9 आयात में हमने देखा कि लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ गुनाह किया। 10 और 11 आयत में तौबा का बुलावा है। 12वीं और 13वीं आयत पर पहले हिस्से का इख्तिताम हुआ, उसमें मुस्तकबिल की बरक़ात हैं। मीका नबी की नबूवत का हर हिस्सा बरकतों पर ख़त्म होता है यहाँ पर। ठीक है, शुक्रिया। भाई एलिया, तीसरा बाब दूसरे हिस्से से शुरू होता है और इसमें 3 से 5 अबवाब आते हैं। हमें तीसरे बाब के मुतालिक बताइए, इसके मरकज़ी ख्यालात क्या हैं। देखें भाई आयात, मैं कहूँगा कि हमने पिछली किस्त में ये कहा कि ये तीनों हिस्से लफ्ज़ सुनो से शुरू होते हैं और ये इस किताब का मरकज़ी लफ्ज़ है। ये एक से ज़्यादा बार दोहराया गया है और खुदा ने नबी के ज़रिए तंबीह की ताकि लोगों को ख़बरदार करे। और फिर इस हिस्से में और 5वें बाब के आखिर तक अदालत और मलामत की बात हुई। और मैं ये भी कहूँगा कि हमने भाई उसामा से सुना कि हर एक हिस्से के आखिर में बरक़ात हैं, और मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगा कि इस हिस्से में वाज़ेह है कि ये 3 हिस्सों में तकसीम शुदा है, मतलब कि इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। यहाँ दरहकीकत नबी ने रहनुमाओं को भी वाज़े तंबीह की और यहाँ पर 1 ता 4 आयात के लिए लिखा है, ए याकूब के सरदारों और इसराइल के हाकिमों सुनो। और 5 ता 8 आयात के लिए भी यही अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उन नबियों के हक में जो मेरे लोगों को गुमराह करते हैं। और फिर 9वीं आयत से बाब के आखिर तक, ए बनी याकूब के सरदारों और ए बनी इसराइल के हाकिमों सुनो, और इसमें उनके काहिन भी शामिल हैं। ये इन अल्फाज से वाज़ेह है। हम इनकी तफसील देखेंगे। इनमें रहनुमा, सियासतदान और फिर मजहबी रहनुमा शामिल हैं। वो इन सब की बात करता है। सो ये बाब 12 आयात में तकसीम है और हर हिस्से में 4 आयात मौजूद हैं। पहले हिस्से में पहली 4 आयात रहनुमाओं के लिए है और दूसरा हिस्सा
5 تا 8 آیات جھوٹے نبیوں کے لیے ہے، پھر 9ویں آیت سے آخر تک 2 فریق شامل ہیں۔ بھائی اسامہ، میں پہلی 4 آیات پڑھنے کے بعد آپ سے سوال کروں گا۔ اور میں نے کہا، اے یعقوب کے سرداروں اور بنی اسرائیل کے حاکموں سنو، کیا مناسب نہیں کہ تم عدالت سے واقف ہو؟ تم نیکی سے عداوت اور بدی سے محبت رکھتے ہو، اور لوگوں کی کھال اتارتے اور ان کی ہڈیوں پر سے گوشت نوچتے ہو، اور میرے لوگوں کا گوشت کھاتے ہو، اور ان کی کھال اتارتے اور ان کی ہڈیوں کو توڑتے اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہو، گویا وہ ہانڈی اور دیگ کے لیے گوشت ہیں۔ تب وہ خداوند کو پکاریں گے، پر وہ ان کی نہ سنے گا۔ ہاں، وہ اس وقت ان سے منہ پھیر لے گا، کیونکہ ان کے اعمال برے ہیں۔ پہلی آیت پر اپنی رائے دیجیے۔ اے یعقوب کے سرداروں اور بنی اسرائیل کے حاکموں سنو، کیا مناسب نہیں کہ تم عدالت سے واقف ہو؟ کیا مناسب نہیں کہ تم عدالت سے واقف ہو؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ دیکھیں، دراصل ہم سوالیہ نشان کے بعد یہاں یعقوب کے سرداروں اور بنی اسرائیل کے حاکموں کے لیے فجایہ کا نشان استعمال کر سکتے ہیں، تاکہ وہ 2 فریقین کے درمیان عدالت کرے، اور اس لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ عدالت سے واقف ہوں۔ اگر وہ اس سے واقف نہ ہوں تو ان کے درمیان فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یہاں ایک سے زائد مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ ہے کہ وہ عدالت کرنے کے لیے کسی مقام پر ہوں، اور وہ سوچتے ہیں کہ انہیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سیکھنا نہیں چاہتے کہ وہ سب جانتے ہیں۔ بہت مرتبہ جو یہ سوچتا ہے کہ سب جانتا ہے، اس کو ہی کچھ علم کی ضرورت ہوتی ہے، تو بھی یہ ان کے لیے زیادہ خطرے کی بات نہیں ہے، بلکہ زیادہ خطرناک 9ویں آیت سے ہے۔ ان کو عدالت کا اندازہ ہی نہیں ہے، ان کو علم نہیں ہے، اور اس کو کوئی سرچشمہ نہیں ہے۔ یہ زیادہ گہرا گناہ ہے۔ 9ویں آیت میں، اے بنی یعقوب کے سرداروں، اے بنی اسرائیل کے حاکموں جو عدالت سے عداوت رکھتے ہیں، میں اصل وجہ کی طرف آتا ہوں جو پہلی آیت میں ہے۔ کیا مناسب نہیں؟ دیکھیں، کیا مناسب نہیں کہ تم عدالت سے واقف ہو؟ وہ عدالت سے واقف نہیں تھے کیونکہ اس سے عداوت رکھتے تھے۔ ان کے دل میں سچ کے لیے جگہ نہیں تھی، وہ اسی لیے لا علمی میں رہے تھے، اور اسی لیے وہ خداوند سے دور رہے اور اس کے حکموں کو پہچان نہ سکے۔ ٹھیک ہے، ہم ایک رپورٹ دیکھنے کے بعد مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ بہت مرتبہ رہنما لا علم ہوتے ہیں، وہ خود کو کلیسیا کا ملازم سمجھتے ہیں، وہ خدمت سے نفع چاہتے ہیں جس سے ان کی مالی ضروریات پوری ہوتی ہیں، جبکہ خدمت ایک اختیار نہیں ہے، یہ دوسروں کی خدمت کے لیے ہے۔ اس میں روحانی یا دوسرے غرور کی جگہ نہیں۔ کلیسیا سے یہ سب دور ہونا چاہیے۔ افسوس، کلیسیا ایسے لوگوں سے خالی نہیں۔ بہت لوگوں میں تکبر بھرا ہے، وہ دکھاوا کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں ان کے پاس یہ اختیار ہے۔ خطرناک بات ہے کہ لوگ ہی اس کے ذمہ دار ہیں۔ وہ فصیح شخص کو خوش آمدید کہتے ہیں جو کہ کلام کی ہدایت میں نہیں چلتا اور اس کی راہ پر نہیں چلتا۔ دوسری آیت میں لکھا ہے، تم نیکی سے عداوت اور بدی سے محبت رکھتے ہو، اور لوگوں کی کھال اتارتے اور ان کی ہڈیوں پر سے گوشت نوچتے ہو۔ بھائی ایاد، اسرائیل کے حاکموں کی بدی کس حد تک پہنچ چکی تھی؟ جی بھائی ایلیا، یہ آیت بہت ہی واضح ہے۔ کسی کو اچھائی پسند ہو پر وہ اس کو کر نہ سکے، لیکن ایسے مرحلے پر پہنچتا ہے کہ بدی سے
मोहब्बत करें, ये बहुत निचली सतह है। आज रहनुमा इस हद तक पहुंच चुके हैं। देखें भाई, ये वाज़ेह है कि नबी ने पाक रूह की हदायत से ये सब कहा और उसने लोगों और रहनुमाओं की यहाँ पर हालत को वाज़ेह तौर पर बयान किया और उनके बारे में बात की। और मैं यहाँ पर यह भी कहूँगा कि अगर हम इसको आगे देखें तो यहाँ वाज़ेह तौर पर लिखा है कि उन्होंने लोगों पर जुल्म किया। ये हैरान कुन है क्योंकि आपने बताया कि ऐसा नहीं है कि वो लोग नेकी नहीं करते थे, बल्कि यहाँ तक पहुँच गए कि नेकी से अदावत रखते हैं और हर किस्म की बिद्दत से मोहब्बत रखते हैं। और मैं कहूँगा कि मुझे याद है कि रोमियो के 12वें बाब में रसूल ने ईमानदारों से दरख्वास्त की। पौलुस रसूल ने फरमाया, बदी से नफरत रखो, नेकी से लिपटे रहो और बदी से नफरत रखो, और खुदा के नज़दीक भलाई यही है कि ईमानदार बदी से मुकम्मल तौर पर नफरत रखें। और फिर पौलुस रसूल यहाँ पर वाज़ेह कहता है, और नेकी से लिपटे रहो। मोहब्बत रखने वालों, बदी से नफरत वाज़ेह है कि उनके दिल की खराबी की वजह से उन्होंने बदी को दिल में बसाया और उसे ही की वजह से वो लोग इस हाल को पहुंचे हैं, वजह बदी से मोहब्बत। सदियों बाद मसीह की सूरत में भलाई उनके पास आई। उन्होंने क्या किया? रद्द किया और खुदावंद यीशु अल मसीह को सलीब पर मसलूब किया। पतरस ने अमाल की किताब में बताया। पर उन्होंने मसीह की जगह बराबा को बचाया, जो डाकू कातिल था। जी बेशक नबूवत की तारीफ में एक खूबसूरत मिसाल दी है, और मैं कहूँगा कि मीका नबी ने इसको बहुत खूबसूरती से बयान किया है और उसने शायराना अंदाज में इसको बयान किया है। उसने मखसूस अल्फाज और खूबसूरत तशबीहात के जरिए लोगों के उस जुल्म भरे बर्ताव को और उनकी हालत को बयान किया कि उनकी हालत क्या है। फसीह जुबान। जी हाँ, बिल्कुल लिखा है, लोगों की खाल उतारते और उनकी हड्डियों पर से गोश्त नोचते हो। और मैं उनके बारे में नहीं जानता जो कि गोश्त नोचते हैं, जैसे कसाब जानवरों के साथ सलूक करता है। पर मैं यहाँ पर कहूँगा कि इंसान भला ये कैसे कर सकता है कि इंसान अपने भाई का गोश्त नोचे? इंसान अपने भाई के साथ इतना जुल्म कैसे कर सकता है? ये नहायत बुरी बात है। सो उनकी अदालत 100% जरूर थी। ठीक है भाई उसामा, तीसरी आयत है, और मेरे लोगों का गोश्त खाते हो और उनकी खाल उतारते और उनकी हड्डियों को तोड़ते और उनको टुकड़े टुकड़े करते हो। गोया वो हांडी और देग के लिए गोश्त हैं। यहाँ आम और गरीब लोगों से क्या मुराद है? जी, हमने भाई एलिया से सीखा है कि वो लोग कसाब की मानिंद थे। हमने जाना कि उन्होंने जलाल के खुदावंद को कत्ल किया, उसको मसलूब किया। उसने तशबीहाती तौर पर बताया, उन्होंने मसीह को मसलूब किया। देखें, हो सकता है कि कोई कहे कि तारीख में ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनके मुसन्निफों ने लोगों का गोश्त नोचा और उसकी हड्डियों को टुकड़े टुकड़े किया। मीका नबी ने उन पर इल्ज़ाम लगाया। देखें, मीका नबी ने उन पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने उसके गोश्त को नोचा और उसकी हड्डियों के टुकड़े टुकड़े किए। इल्ज़ाम लगाया? जी बिल्कुल, इल्ज़ाम लगाया। देखें, यहाँ पर उसने उन पर इल्ज़ाम नहीं लगाया। देखें, खुदावंद ने यहाँ पर हरगिज़ उन पर इल्ज़ाम नहीं लगाया। खुदा की नज़र में गरीबों की चादर छीनी और गोश्त नोचा। जी, गोश्त नोचा। जब उनकी उजरत ना दें, उनको रोटी ना दें, तो उनके गोश्त खाने के बराबर है। उन पर जुल्म करना उनकी हड्डियों को तोड़ने के बराबर है, जैसे वो देग का गोश्त हो। लोग कहते हैं कि 740 सदी ईस्वी की बात है। मौजूदा ज़माने में हम ये सब नहीं देखते। नए अहदनामे को देखें तो यही सूरत हाल है, और याकूब के ख़त में भी यही लिखा है। लेकिन तुमने गरीब आदमी की बेइज्जती की। हम दूसरे बाब में देखते हैं, जब अमीर की इज़्ज़त करें और गरीब की बेइज्जती करें, लिखा है। देखिए, वहाँ पर यूँ लिखा है, लेकिन तुमने गरीब आदमी की बेइज्जती की। जलाल का खुदावंद गरीब बना और ज़मीन पर आया।
دیکھیں غریب کے طور پر گناہ گاروں کا کفارہ، دیکھیں یعقوب نے اس کے دوسرے باب میں ایمانداروں کے لیے کہا ہے، اگر کوئی بھائی یا بہن ننگی ہو اور ان کو روزانہ روٹی کی کمی ہو، یہ گوشت کھانا ہو، اور تم میں سے کوئی ان سے کہے کہ سلامتی کے ساتھ جاؤ، گرم اور سیر رہو، دیکھیں مگر جو چیزیں تن کے لیے درکار ہیں وہ انہیں نہ دے تو کیا فائدہ ہے؟ اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ عمل نہ ہو تو اپنی ذات کے لیے مردہ ہے۔ اس لیے بتایا ہے کہ حقیقی ایمان عمل سے زندہ ہوتا ہے کہ غریبوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کریں، ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے اور ان کا خیال کرنا چاہیے، اور جس چیز کی بھی ان کو ضرورت ہے ان کو مہیا کر کے دینی چاہیے۔ متحرک ایمان ہے۔ جی ایمان ہے، ان کا کوئی ایمان نہیں تو ان پر ظلم نہ کریں، ان کی چادر نہ چھینیں، ان کا گوشت نہ کھائیں، اور بائبل مقدس اس کو گوشت نوچنا کہتا ہے۔ در حقیقت میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اصل میں ہوا جیسے کہ ان کا گوشت نوچا اور ہڈیاں توڑیں۔ مسیح کا نام مبارک ہو۔ جب مسیح ان کے پاس آیا تو ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے اس کا گوشت نوچا اور اس کو کوڑے مارے، یہاں تک کہ لکھا ہے حلواہوں نے میری پیٹھ پر ہل چلائے اور لمبی لمبی رہگاریاں بنائیں، اور انہوں نے اس کے گوشت کو نوچا اور کوڑے مارنے کے بعد جب اس کے کپڑے پھاڑے تو اس کی ہڈیاں واضح تھی کیونکہ اس کے بدن پر گوشت موجود نہ تھا۔ گوشت لوگوں نوچنا۔ نے مسیح کے ساتھ جی، آپ نے یہ ٹھیک کیا۔ کہا۔ یہ ان کے ظلم کی میں کہوں گا صحیح۔ انتہا تھی، پر خداوند یسوع مسیح نے ان صحیح۔ کو برداشت کیا۔ لیکن وہ اس کی ہڈیوں کو نہ توڑ سکے کیونکہ یہ پیشن گوئی تھی، ان میں سے ایک بھی توڑی نہیں جاتی۔ جب نہیں انہوں جاتی۔ نے اس کی ہڈیاں توڑنی چاہیں تو دیکھا کہ وہ دم توڑ چکا تھا، لکھا ہے ان میں سے ایک بھی ہڈی توڑی نہیں جاتی۔ اگر ہم روحانی لحاظ سے دیکھیں تو اس میں رہنماؤں اور لوگوں کی ظلمت کا بیان ہے۔ انہوں نے غریبوں کا گوشت نوچا اور جلال کے خداوند کے ساتھ بھی یہی کیا۔ انہوں نے اس پر ظلم کیا، اسے تھپڑ مارے، اسے کوڑے مارے اور اسے دکھ پہنچایا۔ دیکھیں دراصل پینتس پلاطس معصوم نہیں تھا، لیکن اس نے مسیح کو آزاد کرنے کی کوشش کی تھی پر کامیاب نہ ہو سکا، اور اپنی سیاست کے لیے لوگوں کی سنی، اور اسرائیل کے رہنماؤں نے اس وقت ان سے نیکی کی، جی اور بدی سے محبت رکھی۔ جی ٹھیک ہے، یہاں ہم ایک وقفہ لیں گے اور اس کے بعد مہمانوں سے ایک آخری سوال۔ چوتھی آیت میں لکھا ہے، تب وہ خداوند کو پکاریں گے پر وہ ان کی نہ سنے گا، ہاں وہ اس وقت ان سے منہ پھیر لے گا۔ خدا لوگوں کی فریاد اور ان کی دعا سے اپنا منہ کیسے پھیر سکتا ہے؟ وہ اپنا منہ کیسے چھپا سکتا ہے؟ جی بھائی۔ یقیناً میں کہنا چاہوں گا کہ جو بھی خدا کے کلام میں تضاد کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا پھر خدا کے کلام میں کچھ گھٹانا یا پھر بڑھانا چاہتا ہے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور جو بھی خدا کے کلام کا مطالعہ کرتا ہے، میں اس کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں، جو بھی خدا کے کلام کے سوال و جواب کا مطالعہ کرتا ہے وہ یہ جان لے کہ ہر آیت کا مطالعہ وہ اس کے سیاق و سباق کے ساتھ ہی کرے، یہ ضروری ہے۔ اور یہاں پر اسرائیل کے حاکموں کے لیے لکھا ہے، انہوں نے بدی سے محبت اور نیکی سے نفرت کی، پھر خدا کیوں کر ان کی دعاؤں کو سنتا؟ ایسا ممکن نہیں، کیونکہ خدا پاک ہے اور اسی لیے اس نے اپنا منہ بدی سے چھپا لیا۔ اور میں کہوں گا کہ یعقوب کے پہلے باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ جو خدا کے پاس آئے تو خدا اس کی سنتا ہے، لیکن یہ مختلف حالت کا بیان ہے۔ وہ مشکل وقت اور آزمائش میں
موجود تھے اور بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے، لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے۔ خدا ایسے شخص کو کبھی رد نہیں کرتا جو اس پر تکیہ کرے، جو اچھے اعمال کرے اور خدا کی مرضی پر اپنی زندگی کو گزارے۔ وہ نیک ہے اور خدا اسے سب کچھ دینے کی قدرت رکھتا ہے، وہ اسے ملامت نہیں کرتا۔ اس صحیح۔ لیے ہم ان آیات کو سیاق و سباق کے بغیر نہیں دیکھ سکتے۔ یعقوب اور کے خط کے پہلے باب کی آیت ان کے لیے ہے جو خدا پر ایمان لائے، بے شک اس کے پاس آئیں۔ یہ ایک ان دوسرے کے سے مختلف دلوں ہیں۔ کی حالت، ایک نے خدا کے حضور دعا کی اور دوسرے وہ خدا سے عداوت رکھتے ہیں۔ بھائی ایلیا، میں ان کو عملی طور پر بتاتا ہوں، جو لوگوں کی لاشوں پر چلتے ہیں پھر فریاد کرتے ہیں کہ خدا ان کی سن لے۔ میکا نے ان لوگوں کا بتایا جو صحیح۔ لوگوں کو نوچتے ہیں، ان کا گوشت کھاتے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ خدا ان کی دعا سنے، پر خدا ان کی دعا کا جواب نہیں دیتا۔ آج میں قاتلوں کو دیکھتا ہوں، وہ قتل کے بعد دعا کرتے ہیں جیسے کہ خون بہانے کے بعد خدا کی نزدیکی حاصل کریں گے۔ وہ لوگوں کے درمیان خود کو ایسے جتاتے ہیں تاکہ اس طرح خدا کی نزدیکی حاصل کریں، اور یہ سب کرنے کے بعد وہ خدا کے پاس چلے جاتے ہیں اور اس کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کیا ایسا ہونا 1% بھی ممکن ہے؟ دیکھیں بھائی، میں کہوں گا کہ ایسا ایک ہی صورت میں ممکن ہے، اگر خدا لوگوں کی خواہش کے مطابق چلے اور ان کی مرضی کے موافق وہی کام کرے جو وہ چاہتے ہیں۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ خدا کے کلام کے الہام سے ہم یہ جانتے ہیں کہ خدا ایسے لوگوں کو جواب نہیں دیتا، کیونکہ شریروں کے ذبیحے سے خداوند کو بہت نفرت ہے، تو پھر خدا ان کی کوئی دعا کیسے سنے گا؟ امثال کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ جو مسکین کا نالہ سن کر اپنے کان بند کر لیتا ہے، جیسے ان لوگوں نے مسکینوں پر ظلم کیا اور ان پر ذرا رحم نہ کیا، خدا ایسے لوگوں کی فریاد نہیں سنتا، اور خدا ایسے لوگوں کو ہرگز جواب نہیں دیتا۔ خدا صرف ان کو جواب دیتا ہے جو لوگ خدا سے حقیقی توبہ کریں اور اس سے معافی کے طلبگار ہوں، تو خدا ان لوگوں کی ضرور سنتا ہے۔ سو خود کو قتل کر کے بارود سے خود کو اڑانے کے بعد آپ ہرگز خدا کے نزدیک نہیں جا سکتے، یہ ناممکن ہے۔ خدا اس سے خوش نہیں ہوتا۔ پولس رسول جب ساؤل تھا تو اس نے مسیحیوں کو دکھ دیا اور اس کو اپنے خدا کی خدمت تصور کیا، پر حقیقی ایمان کے تجربے کے بعد اس نے یہ تصدیق کی کہ یہ اس کی نااہلی اور غلط فہمی تھی۔ بالکل، کیونکہ جس نے رحم نہیں کیا اس کا انصاف بغیر رحم کے ہوگا۔ ہم میکا 3:4 سے اس کا موازنہ کر سکتے ہیں۔ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ تب وہ خداوند کو پکاریں گے پر وہ ان کو نہ سنے گا، اور یعقوب 1:5 ہے جو بغیر ملامت کیے سب کو فضیلت کے ساتھ دیتا ہے۔ لکھا ہے جو بغیر ملامت کیے سب کو فضیلت کے ساتھ دیتا ہے۔ اس کے 4 باب کی 3 آیت ہے، تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں، اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو تاکہ اپنی عیش و عشرت میں خرچ کرو۔ یہ بھی لوگ بری نیت سے خدا سے مانگتے تھے۔ مثلاً انہوں نے بدلہ صحیح۔ لینے کے لیے دعا کی کہ خدا کے لوگوں کو بیوہ یا یتیم کریں اور ان کے ساتھ برا سلوک کریں۔ میں اس آیت کی مناسبت سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جن دعاؤں کا جواب ملتا ہے وہ کیسی ہوتی ہیں؟ جب ایسے لوگ فریاد کریں تو خدا جواب نہیں دیتا، تو خداوند کن کا جواب دیتا ہے؟ ہم کیسے دعا کریں جو خدا کو پسند آئے؟ میں یہ نہیں کہوں گا کہ خدا فوراً جواب دے، پر وہ کچھ دیر بعد جواب دے سکتا ہے۔ پر ہم خدا کی مرضی کے موافق دعا کیسے کریں، اس کے متعلق بتائیے۔ دیکھیں بھائی، ایلیا نے بتایا کہ شریروں کے ذبیحہ سے خداوند کو نفرت ہے۔ خدا صرف اس دعا کو سنتا ہے جس میں ان کی توبہ شامل ہو اور ان کا پیار شامل ہو۔ توبہ کی دعا، جی، توبہ کی دعا ایسے شخص کی پہلی دعا جس پر خدا کان دھرتا ہے اور وہ توبہ کرتا ہے، اور اس سے پہلے وہ جیسے بھی دعا کرتا ہے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس دعا کا کوئی نتیجہ نہیں۔ پہلے توبہ کی دعا کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، جب آپ توبہ کریں اور حقیقی ایماندار بن جائیں جیسے خدا کا کلام فرماتا ہے، اس پر ایمان لے آئیں۔ آپ کا ایمان لانا ضروری ہے،
جب آپ ایماندار بن صحیح۔ جاتے ہیں اور مسیح کے ذریعہ سے خدا کے ساتھ آپ کا رشتہ بن جاتا ہے، کیونکہ مسیح کے سوا ہم خدا تک نہیں جا سکتے۔ لکھا ہے اگر باپ سے کچھ مانگو تو وہ میرے نام سے تم کو دے گا، اور ہم مسیحی کے وسیلہ سے خدا کے ساتھ جڑے ہیں۔ ہمیں توبہ کر کے ایمان میں شامل ہونے کی ضرورت ہے، پھر مسیح کے نام سے، اس کے کامل نام سے خدا سے دعا مانگے، کیونکہ وہی واحد نام ہے جس کے ذریعے ہم خدا سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ بالکل۔ نمبر 3، اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا ہوں تو خدا میری نہیں سنتا۔ یہاں پر گناہ گار کی بات نہیں ہوئی، وہ بدی کو اپنے دل میں نہیں رکھتا، بلکہ لکھا ہے جو بدی کو پانی کی طرح پیتا ہے، بلکہ ایماندار ہے جو روحانی کمزوری کا شکار ہو اور اٹھ کر کہے اے میرے دشمن مجھ پر شادمان نہ ہو، پر کہیں نہ کہیں اس کے دل میں بدی وہ رکھتا ہے، یہ اس کی پاکیزگی پر اثر انداز ہوتی ہے، اور صحیح۔ راست باز کے دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اس لیے توبہ کریں، دوسرا مسیح کے نام سے مانگے، تیسرا عملی پاکیزگی اختیار کریں۔ دیکھیں اور میں چند چند چیزیں یہاں یاد جی بتائیں۔ دلانا چاہوں گا۔ یوحنا نے فرمایا اگر ہم اس کی مرضی کے موافق کچھ مانگتے ہیں تو وہ ہماری سنتا صحیح۔ ہے۔ ہمیں مانگنے سے پہلے اپنی درخواست کا جائزہ لینا ہے۔ کیا میری درخواست خدا کی مرضی کے موافق ہے؟ کہ کیا خداوند اس کا جواب دے گا یا جواب نہیں دے گا؟ پہلے ہمیں جاننا ہے، اور یعقوب کے خط کی آیت کو ہم نہ بھولیں جس کا بھائی نے ذکر کیا، تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں۔ خداوند ایسی دعاؤں کا جواب کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو تاکہ اپنی عیش و عشرت پہ خرچ کرو۔ یقیناً یہ خدا کی مرضی کے موافق نہیں کہ ہم کسی کے یتیم ہونے یا کسی کے بیوہ ہونے کے لیے دعا کریں کہ خدا انہیں برباد کرے۔ خدا ایسی دعاؤں کا جواب نہیں دیتا۔ یہ خدا کی مرضی نہیں کہ خدا ایسی شاید دعاؤں کو ہو سنتا سکتا ہے کہ ان کا خدا ایسی دعاؤں کو لیکن سنتا مسیحت ہے۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ خدا ایسی دعاؤں کا جواب نہیں دیتا اگر اس میں کسی خاندان کے دکھ یا بدلے کی درخواست شامل ہو۔ خدا انتقام کی دعا کو نہیں سنتا، وہ اپنے وقت پر بدلہ دیتا ہے، کیونکہ خدا کے نزدیک یہ انصاف ہے کہ بدلے میں تم پر مصیبت لانے والوں کو وہ مصیبت دے، پر وہ دعا سنتا ہے جو اس کی مرضی کے موافق ہو، یعنی معافی کی دعا۔ اسی میں مسیحت کی خوبصورتی ہے۔ رومیو کے 12ویں باب میں پولس رسول نے کہا اے عزیزو اپنا انتقام نہ لو بلکہ غضب کو موقع دو، کیونکہ لکھا ہے خداوند فرماتا ہے انتقام لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی دوں گا۔ بلکہ اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اس کو کھانا کھلا، اگر پیاسا ہو تو اس کو پانی پلا، کیونکہ ایسا کرنے سے تو اس کے سر پر انگاروں کا ڈھیر لگائے گا۔ بدی سے ملغوب نہ ہو بلکہ شکریہ۔ نیکی کے ذریعے بدی پر غالب آؤ۔ جی۔ یہ ایمان کی حالت کا بیان ہے۔ ایمان کی شرط جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو، یعقوب نے فرمایا مگر ایمان سے مانگو اور وہ کچھ شک نہ کرے، کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے۔ اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والوں کو ایمان لانا وہ چاہیے کہ وہ موجود ہے۔ موجود ہے اور وہ بے اپنے شک۔ طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ شکریہ، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگلی قسط میں ہم مطالعہ جاری شکریہ۔ رکھیں گے۔ آپ سب کا شکریہ، آپ کا بھی شکریہ۔ عزیز ناظرین، جب آپ مسیح کو قبول کرتے ہیں تو ابدی زندگی کے وارث بن جاتے ہیں، اور آپ اس پر ایمان لا کر ابدی زندگی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تب خدا آپ کی دعا کا جواب دیتا ہے، اور تب ہی آپ زندہ خدا کے ساتھ رشتے میں قائم ہوتے ہیں۔ وہ آپ کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔